बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों साथियों, मेरा नाम राना सरफराज है और हर जुम्मे को हम आलिम ऑनलाइन करते हैं। रोशनी के सिलसिले का ये प्रोग्राम है और ये कोशिश हमारी होती है हम अपने हिस्से का काम है वो करते रहते हैं और अपने हिस्से का जो हमें ड्यूटी समझ ले, जिम्मेदारी समझ ले, लोगों को रोशनी का एक जरिया फैलाने का समझ ले। हमें मुआवनत होती है मुफ्ती जाफर तैयार मकबूल आवान साहब की, हम पे सरपरस्ती करते हैं, शफकत करते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह हमें रहनुमाई देते हैं। और इस तरह से चंद वो बातें जो हमारे इल्म में होती हैं जहन से मौफ हो जाती हैं, मगर इनकी जब बयान सामने आते हैं तो वो फिर एक नए अंदाज से उजागर होती हैं और हम फिर उसको फिर अपने आप में दोबारा समोने की कोशिश करते हैं और रहनुमाई लेते हैं। खुश आमदेद कहते हैं सबसे पहले। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर जी बताइए, आज बहुत ही अहम बयान है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। सर जनरल साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वजह से मेरा पैगाम देखते और सुनने वालों तक पहुंच जाता है। फिर आपकी पूरी टीम का, कि आपकी टीम भी माशाल्लाह एक्टिव रहती है और मुख्तलिफ इश्यूज पे प्रोग्राम रहता है, और खासकर ये दीनी प्रोग्राम जिसको लेके आप जा रहे हैं, मैं अपने विजदान से ये बात कहता हूँ राना साहब, अल्लाह ताला ने आपको जो दोबारा सेहत दी है ओपन हार्ट सर्जरी के बाद, ये इसी नेक प्रोग्राम की बदौलत दी है। और मैं दुआ गो भी कि अल्लाह ताला आपको सेहत कामिला नाफिया अता फरमाए और आफियत के साथ जो काम आप कर रहे हैं अल्लाह ताला आपको अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। राना साहब, चूंकि आशिरा सैयदना सिद्दीक़ अकबर चल रहा है और आज चूंकि 24 जमात-उल-सानी है और 22 जमात-उल-सानी को सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम विसाल, तो मेरे दिल में ये बात आई, आज क्यों ना अपने नबी के उस यार को आप हज़रात के सामने उनकी शख्सियत को, उनके औसाफ को बयान किया जाए, जिसने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मैयत में रहते हुए हक अदा कर दिया है। मैं ये समझता हूँ कि दोस्ती का हक अदा किया है, उस शख्स का तस्करा करना बड़ा जरूरी समझता हूँ। सबसे पहली बात राना साहब, ये वो वाहिद शख्सियत है जिस शख्सियत को ये मकाम और एजाज मिला, इनकी 4 नस्लों ने शर्फ साबियत बख्शा और इस्लाम कबूल किया। इनके वालिद गिरामी हजरत अब्दुल्ला बिन उस्मान, चूंकि अबू बकर सिद्दीक का नाम था तो इनके वालिद उस्मान, जिनकी कुनियत अबू कहाफा थी, अल्लाह ने इनको भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत से नवाजा और कलमे की दौलत से नवाजा। और फिर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हजरत अब्दुल्ला जिनका नाम है, अल्लाह ने इनको भी नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत से और ईमान की दौलत से नवाजा है। इसी तरह अबू बकर सिद्दीक के साहबजादे अब्दुर्रहमान को भी अल्लाह ने सोहबत रसूल के साथ साथ इस्लाम की दौलत से नवाजा है, और अबू बकर सिद्दीक के पोते मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान को भी अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की सोहबत और इस्लाम की दौलत से नवाजा है। ये जो शर्फ और ये जो एजाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला, राना साहब, ये एजाज किसी और सहाबी को नहीं मिला। और क्यों ना मिलता ये एजाज सैयदना सिद्दीक़ अकबर को? राना साहब, ये उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्त थे इस्लाम कबूल करने से पहले भी। फिर जब इस्लाम की दावत नबी अलैहिस्सलाम ने दी तो ये सबसे पहले उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा और नबी की मैयत में आए। और जैसे नबी की मैयत में आए राना साहब, जब इस्लाम कबूल किया, 40,000 दिरहम के मालिक थे, लेकिन अल्लाह ने आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सोहबत की बरकत से सैयदना सिद्दीक़ अकबर को, चूंकि ताजर भी थे, मुआशरे के मुअज़्ज़ज़ और जिम्मेदार आदमी भी थे, अल्लाह ने दीन का इतना मकाम और मर्तबा अता किया। राना साहब, अफ़ज़लुल बशर बाद नबीना, जुमला अंबिया के बाद जो सबसे अफजल तरीन शख्सियत है वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। और अल्लाह ने वो मकाम और मर्तबा दिया। राना साहब, इस्लाम की तारीख में 2 गारों का तस्करा किया जाता है। एक उस गार का तस्करा जिस गार के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत मिलती है, और उस गार के अंदर
جب نبی علیہ السلام کو نبوت ملی، قرآن کی پہلی 5 آیات مبارکہ سورہ اقرا کی علق کی آپ پر نازل ہوئی، آپ گھبرائے ہوئے تھے۔ جب گھر تشریف لے گئے، میری ماں، امت کی ماں ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام کو پریشان دیکھا اور کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ یعنی نبی علیہ السلام اس غار سے جب گھر آتے ہیں، گھبرائے ہوئے ہوتے ہیں، میری اور امت کی ماں سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہ نے جو جملے ارشاد فرمائے 5، اور وہ 5 سماجی کام تھے رانا صاحب، وہی 5 کام، وہی 5 جملے جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے، برگ حماد نامی ایک مقام پہ وہاں گئے تو ایک مالک بن دغنا، انہوں نے ابوبکر صدیق کو پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ مشرکین مکہ نے تنگ کر دیا ہے، تھکا دیا ہے، لہذا مکہ چھوڑ کے ہجرت کر رہا ہوں حبشہ کی طرف۔ مالک بن دغنا نے کہا ان مثلک لا یخرج، ابوبکر صدیق تیرے جیسے لوگوں کو نہیں نکالا جاتا۔ اور وہی 5 جملے جو حضرت خدیجہ بنت خویلد نے نبی علیہ السلام کے لیے استعمال فرمائے تھے، وہی 5 جملے مالک بن دغنا نے حضرت صدیق اکبر کے لیے استعمال کیے، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ میں یہ سینہ کھولتے ہوئے، سینہ چوڑا کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہوں، جو 5 کام میرے نبی علیہ السلام کی سماجی خدمات تھی، وہ 5 کام میرے نبی کے جانشین، میرے نبی کے پہلے خلیفہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی تھے۔ جس طرح میرے نبی رشتہ داریاں جوڑنے والے تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی رشتہ داریاں جوڑنے والے تھے۔ جس طرح میرے نبی صلہ رحمی کیا کرتے تھے، اس طرح سیدنا صدیق اکبر بھی صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ جس طرح میرے نبی تقسیم المعدوم، اس کے لیے کمانے تھے جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اس طرح سیدنا صدیق اکبر بھی اس کے لیے کماتے تھے، وہ معدوم جس کا کوئی کمانے والا نہیں تھا، اس کے لیے سیدنا صدیق اکبر بھی کماتے رہے۔ اور جس طرح میرے نبی تحمل الکلہ، نداروں کے بوجھ کو اٹھانے والے تھے، اسی طرح سیدنا صدیق اکبر بھی نداروں کے بوجھ کو اٹھانے والے تھے۔ جس طرح میرے نبی تقرئ الضیف، مہمان کا اکرام کرنے والے تھے، اس طرح میرے نبی کے جانشین سیدنا صدیق اکبر بھی اپنے مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والا تھا۔ جس طرح میرے نبی تعین علی نوائب الحق، حق کی نیابت میں اپنے مال کو خرچ کر دینے والے تھے، اس طرح میرے نبی کا جانثار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنا مال دین حق کی راہ میں خرچ کرنے والے تھے۔ اور یہاں میں یہ جملہ بھی کہتا ہوں رانا صاحب، جب تبوک کے موقع پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے اللہ کے دین کو ضرورت پڑ گئی ہے تمہارے مالوں کی، لے کے آؤ جو مال لے کے آتے ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے گھر کے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ نبی کے قدموں میں لا کے رکھ دیا اور ایک حصہ گھر میں باقی چھوڑ دیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ میں سب سے زیادہ مال لے کے آ گیا ہوں۔ جب یہ مال میں نبی علیہ السلام کے پاس لایا اور پھر سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، وہ اپنے گھر کا سارا مال لے کے آ گئے۔ رانا صاحب بات سمجھنے کی ضرورت ہے، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ کتنا لے کے آئے ہو، میرے نبی نے سوال کیا تو کتنا گھر میں چھوڑ کے آئے ہو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال گھر میں چھوڑ کے آ گیا ہوں اور آدھا مال آپ کے قدموں میں لا کے نچھاور کر دیا ہے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ گھر کا سارا مال آپ کی قدموں میں لا کے رکھ دیا ہے، گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آئے۔ یعنی سارا مال نبی کے قدموں میں نچھاور کر دیا۔ جب کلمہ پڑھا 40,000 دینار کے مالک تھے رانا صاحب، اور یہاں گھر کا سارا مال، اور یہاں تک کہ اپنا زیب تن کوئی لباس نہیں رہا جو اپنے تن پہ ہو، اور گھر کے اندر ایک بوڑیا تھی اس کو اپنے وجود پہ کر دیا۔ اور آپ یقین مانیے رانا صاحب کوئی بٹن، کوئی سلائی سلا ہوا کپڑا نہیں تھا جس سے اس کپڑے کو رکھ لیتے، وہ ٹاٹ کا لباس پہن لیا۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے نبی علیہ السلام کی خدمت مبارکہ میں اور آ کے عرض کیا یا رسول اللہ حضرت صدیق اکبر عبداللہ بن عثمان کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے آسمانوں میں اعلان کر دیا کہ آج سارے کے سارے فرشتے ٹاٹ کا لباس پہنیں گے۔ جبریل امین سے لے کے تمام فرشتوں نے حضرت صدیق اکبر کے اس ٹاٹ کے لباس کو پسند کرتے ہوئے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ تو میں یہ کہتا ہوں
جس نے اپنا سب کچھ میرے نبی میں نچھاور کر دیا، جس نے سب کچھ میرے نبی پہ لوٹا دیا. اور پھر جب میرے نبی ہجرت کرتے ہیں غار سور جو ایک تاریخی اہمیت کا حامل ہے، دوسرا غار وہ ہے یہ بھی بڑی تحریک اس کا اہمیت کا حامل ہے، لیکن جب یہ غار میں نبی والسلام کے ساتھ جاتے ہیں، راضا بات سمجھنے کی اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بڑے عجیب انداز میں بیان کیا ہے. الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. تم نبی علیہ السلام کی مدد نہ بھی کرو، اللہ ان کی مدد کر چکا. اذ اخرجه الذين كفروا جب مشرکین مکہ نے، کافروں نے میرے نبی کو مکہ سے نکالا. اذ هما في الغار جب نبی علیہ السلام غار سور میں تھے. اذ يقول لصاحبه جب وہ دو میں سے دوسرے تھے، ایک سیدنا صدیق اکبر تھے، ایک میرے آپ کے نبی تاجدار مدینہ سرور کونین محمد مصطفیٰ احمد مجتبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تھے. دو میں سے دوسرے تھے غار کے اندر، اور اپنے ساتھی سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ بھائی اگر ان میں سے کوئی شخص نیچے ہو کے اپنے قدم کو بھی دیکھ لیا یا رسول اللہ یہ مجھے اور آپ کو دیکھ لے. اور اللہ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابوبکر تو غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ. رانا صاحب دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک خوف کا ایک حزن کا. خوف اپنی جان پہ ہوتا ہے اور حزن دوسرے کی جان پہ ہوتا ہے، دوست کی جان پہ ہوتا ہے. جب فرشتہ حضرت ابراہیم کے گھر آیا اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب فرشتہ آتا ہے، وہ مہمانی کے لیے گھر جاتے ہیں تو وہ گھبرائے ہوئے تھے. تو فرشتے نے کہا لا تخف ابراہیم، خوف نہ کھا، غمگین نہ ہو، ہم تو فرشتے ہیں اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. اور یہاں سیدنا صدیق اکبر کے لیے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر کو اپنی جان کا خوف نہیں تھا، ابوبکر کو نبی کی جان کا حزن تھا کہ بھائی میرے نبی کو دیکھنا ہے. تو پھر یہی وجہ ہے، مجھے یہ کہنے دیجئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لینے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے غار سور کی وہ ایک نیکی دے دے، میں اپنی ساری زندگی کی نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نیکی میرے حوالے کر. اور رانا صاحب جو ذمہ داریاں تھی ایسے آسان طریقے سے پوری کی ہیں. خلافت کے زمانے کا ایک واقعہ بھی عرض کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایسی تربیت تھی، خلافت کی ذمہ داریاں اٹھانے کے باوجود صبح صبح تہجد کے وقت میں اٹھتے، اور ایک بوڑھیا تھی جا کے اس کی خدمت کر کے آیا کرتے تھے. ایک دفعہ سیدنا فاروق اعظم نے کہا میں جاتا ہوں خدمت کرنے کے لیے. میں اس بڑھیا کے گھر پہنچا، میں نے دیکھا صفائی کی ہوئی ہے، سارا کام پانی بھرا ہوا ہے، صفائی ستھرائی کی ہوئی ہے. دوسرے دن میں تھوڑی دیر اور پہلے گیا، پھر صفائی ہوئی ہے، پانی بھرا ہوا ہے. تیسرے دن میں تھوڑا سا اور پہلے گیا، میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنا منہ چھپائے ہوئے خلیفۃ المسلمین اس بڑھیا کے گھر جا کے صفائی بھی کر رہے ہیں اور پانی بھی بھر رہے ہیں. خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرنے کے باوجود ایک بڑھیا، ایک بے آسرا کا صفائی ستھرائی کا کام بھی سر انجام دے رہے، اور ایک بڑھیا کی جو ضرورت ہے اس کو بھی پورا کرے. اور رانا صاحب جب خلافت کی ذمہ داریاں کندھے میں پڑی، صبح مزدوری کے لیے نکلے، چونکہ تاجر تھے، تجارت کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں حضرت عمر فاروق ملے، کہاں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ تجارت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا جب خلیفۃ المسلمین بھی تجارت کرے گا تو مسلمانوں کے امور کو کون دیکھے گا؟ مسلمانوں کی جو ذمہ داری ہے ان کو کون پورا کرے؟ تو سیدنا فاروق اعظم نے دیگر صحابہ کو اکٹھا کیا اور مشورہ ہوا کہ بھائی چونکہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، ذمہ دار ہیں، لہذا ان کا جو وظیفہ ہے بیت المال سے مقرر کر دی جائے. تو جب سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا گیا کہ آپ کو کتنا وظیفہ ملنا چاہیے، تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا جتنی وظیفہ اور اجرت ایک مزدور کو ملتی ہے اتنی وظیفہ اور اتنی اجرت خلیفۃ المسلمین کی دی جاتی. کہا گیا تو ایک مزدور کی جو اجرت کم ہے، اس کو تھوڑے پیسے ملتے ہیں،
آپ نے فرمایا اگر اس کے پیسے تھوڑے ہیں, اس میں خرچہ پورا نہ ہوا تو ایک مزدور کی اجرت کو بڑھا دوں گا. مسلمان کا خلیفہ بھی وہی وظیفہ استعمال کرے گا جو ایک غریب کی اجرت کے برابر ہو. تو رانا صاحب, اللہ نے پھر مقام اور مرتبہ دیا ہے, اور یہ وہ صحابی ہے جن کا قرآن نے جا وجہ تذکرہ کیا. ایک پہلے غار ثور والا واقعہ, اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخذہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا قرآن نے ان کا اقرار کیا ہے. حضرت سیدہ صدیق اکبر کو اللہ نے صحابی کہا ہے. اور دوسرا واقعہ, جب قصہ افق میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگتی ہے رانا صاحب, اور تہمت کے اندر اب ابی ابن سلول تھا جو منافقوں کا سردار تھا, عبداللہ بن ابی, اس کے ساتھ بہت سے جو کچھ مسلمان تھے کمزور درجے کے وہ بھی شامل ہو. ان میں ایک مستہ حضرت عنہ بھی تھے, اور حضرت مستہ حضرت ابوبکر صدیق کے خالزاد بھائی تھے, اور وہ تھے کیونکہ غریب اور کمزور آدمی تھے. حضرت ابوبکر صدیق ان کی مالی اعانت فرمایا کرتا تھا, ان کے ساتھ مدد کیا کرتا تھا. جب یہ بات واضح ہوگی کہ منافقین کی تہمت تھی, حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا کا تو کردار ایسا نہیں تھا جو تہمت تھی منافقین. تو حضرت ابوبکر صدیق نے قسم اٹھا لی کہ بھائی آج کے بعد جو لوگ بھی شریک جرم تھے, اس تہمت میں شریک رہے, میں ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کروں گا, معاونت نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَلَا يَأْتَلِ أُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. بھائی فضل والوں کو تو یہ اختیار نہیں ہے, فضل والوں کو تو یہ نہیں چاہیے کہ وہ قسم اٹھا لے کہ آج کے بعد ایسے لوگوں کی تعاون اور امداد نہیں کریں گے. اللہ نے فضل والا کہا سیدنا صدیق اکبر کو, صاحب فضیلت کہا. اور پھر کیوں نہ صاحب فضیلت نبی علیہ السلام ان کو بناتے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں 17 نمازیں سیدنا صدیق اکبر کو کہیں کہ انہوں نے وہ پڑھائے. نبی علیہ السلام کے مسلح سے نبی کی زندگی میں 17 مرتبہ امامت کی ہے سیدنا صدیق اکبر. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. اگر میں کسی کو دوست بناتا تو سیدنا صدیق اکبر کو دوست بناتا. میں نے ہر ایک کے احسانات کا بدلہ چکا دیا, سوائے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے, تو ان کے احسانات کا بدلہ میں نہیں چکا سکتا, اور اللہ ہی ان کے احسانات کا بدلہ چکا. اور تیسرا قرآن نے ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ. اللہ فرماتے رہنا صاحب ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ معزز اور محترم ہے وہ متقی اور پرہیزگار. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تو جتنا متقی ہے, جو جتنا تقوی والا ہے, اللہ کو اتنا زیادہ محبوب. اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اللہ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ, کہ یہ اتقا اور متقی آدمی ہے جس کو اللہ متقی کہے, جس کو اللہ تقوی والا کہے, اس کے کیا کہنے رانا صاحب. پھر وہ یار غار بھی ہے, پھر وہ یار مزار بھی ہے. نبی علیہ السلام کے ساتھ غار میں آرام بھی فرما رہے. اگر کسی کو تکلیف ہوتی ہے تو 10 مرتبہ تکلیف ہو. قیامت تک جب بھی نبی کے غار کا تذکرہ آئے گا تو ساتھ سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بھی آئے گا. قیامت تک جب غار چھوڑ کی بات ہوگی, سیدنا صدیق اکبر کی قربانی کی بات بھی ہوگی. جب بھی غار سور کا تذکرہ کیا جائے گا سیدنا صدیق اکبر کے اثار کی بات ہوگی. اور جب قیامت تک نبی علیہ السلام کے مزار کا تذکرہ ہوگا رانا صاحب, تو قیامت تک سیدنا صدیق اکبر کا تذکرہ بھی ساتھ ہوگا کہ وہ ساتھ اور رب فرمانے اکبر میں سیدنا صدیق اکبر. یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور مرتبہ دیا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے نبی علیہ السلام احد پہاڑ کے اوپر کھڑے ہوئے تو احد پہاڑ پہ زلزلے کی وجہ سے حرکت ہوگی. نبی علیہ السلام فرمایا اسکن احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان. احد پہاڑ ٹھہر جا, تیرے اوپر ایک نبی, ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں نبی علیہ السلام مسجد نبوی سے نکلے, گھبرائے ہوئے تھے. پیچھے میں بھی نکلا کہ کوئی درندہ, کوئی دشمن نبی پر حملہ نہ کر دے. نبی علیہ السلام ایک بستان کے اندر, ایک باغ کے اندر تشریف لے گئے.
میں بھی جا کے اس باغ کے اندر چلا گیا. نبی علیہ السلام نے مجھے کہا دروازے پہ دربان کے طور پہ کھڑے ہو جاؤ. حضرت موسیٰ شریف کرتے ہیں میں کھڑا ہو گیا. تھوڑی دیر بعد میں دیکھتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق گھبرائے ہوئے تشریف لائے کہ کہاں ہے نبی علیہ السلام. میں نے کہا وہ تو باغ کے اندر ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام سے اجازت لو کہ ابوبکر صدیق ملنا چاہتے ہیں. حضرت موسیٰ شریف کہتے ہیں میں باغ کے اندر آیا اور نبی علیہ السلام سے عرض کیا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق تشریف لائیں اندر آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ, ابوبکر صدیق کو آنے کی اجازت دے دو اور جنت کی خوشخبری سنا دو. تھوڑا وقت گزرا, حضرت عمر فاروق تشریف لائے اور مجھے کہا نبی علیہ السلام سے جا کے اجازت دیجئے. میں اندر آ کے اجازت لی اور میں نے کہا یا رسول اللہ حضرت عمر تشریف لائے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ, عمر فاروق کو آنے کی اجازت دو, جنت کی خوشخبری سنا دو. تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان بن عفان تشریف لائے. مجھے کہا جا کے اجازت دو, میں نے اجازت مانگی. نبی علیہ السلام نے فرمایا اذن لہو وبشرہ بالجنہ علی بلوى تصیبہ, عثمان کو آنے کی اجازت دو, جنت کی خوشخبری سنا دو اور یہ بتاؤ کہ تمہیں مصیبتیں آئیں گی, تمہیں ابتلاؤں کا شکار ہوگے, آزمائشوں کا شکار ہوگے. تو رانا صاحب بہت سی جگہ صحابہ فرماتے ہیں, ہم یہ جملہ سنتے تھے, نبی صاحب فرماتے تھے انا ابو بکر و عمر خرجت دخلت, میں ابو بکر عمر نکلے, میں عمر ابو بکر چڑھے, میں ابو بکر عمر نے ایمان لایا. بہت سی ایسی باتیں تھی نبی صاحب کیا کرتے تھے. اور جب ایک خاتون میرے نبی کے پاس آئی اور کہا یا رسول اللہ جب آپ نہیں ہوں گے تو میں کس کے پاس آؤں گی, نبی صاحب نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوا تو ابو بکر صدیق کے پاس آؤں. اور نبی کا سیدنا صدیق اکبر کو اپنے مسلح پہ کھڑا کر دینا امامت کبریٰ کی طرف اشارہ تھا کہ بھائی جو امامت صغریٰ کا حقدار ہے یہی امامت کبریٰ کا حقدار. میرے نبی نے فرمایا سدو, دروازے بند کر دو, کھڑکیاں بند کر دو, سوائے خوخت ابی بکر, بابا ابی بکر, ابو بکر صدیق کے دروازے کے علاوہ مسجد نبوی کے اندر بہت سے صحابہ کے دروازے اور کھڑکیاں تھی. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تمام دروازے تمام کھڑکیاں بند کر دو, سیدنا صدیق اکبر کے دروازے اور کھڑکی کو چھوڑ. تو گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر خلافت کے مستحق اور افضل بعد الانبیاء, انبیاء کی مقدس جماعت کے بعد جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے سیدنا صدیق اکبر. اور حضرت صاحب اللہ نے پھر مقام اور مرتبہ تو دیا ہے. نبی علیہ السلام ایک حدیث میں فرماتے ہیں ما من مولود الا وفي سرته التي تربته التي خلق منها حتى يدفن فيها انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدة. جس مٹی سے انسان کی تخلیق ہوتی ہے اسی مٹی میں جا کے انسان کی تدفین بھی ہوتی ہے, اور ہر انسان کے ناف کے اندر وہ مٹی ہوتی ہے جس مٹی سے اس کی پیدائش کی جاتی ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا انا وابو بکر وعمر خلقنا من تربة واحدہ, میری ابو بکر اور عمر کی تخلیق ایک مٹی سے ہوئی, لہذا ہم ایک مٹی سے پیدا ہوئے اور فنا فیہا, ایک ہی مٹی میں حجرہ عائشہ میں ہم دفن ہو گئے, یعنی ہماری پیدائش بھی ایک مٹی سے ہے. تو اللہ نے رانا صاحب مقام اور مرتبہ دیا, جس مٹی سے اللہ نے اپنے نبی کو بنایا اس مٹی سے اللہ نے صدیق اکبر کو بنایا, اس مٹی سے اللہ نے فاروق اعظم کو بنایا. اور قیامت تک جب بھی غار کا تذکرہ ہوگا تو یار غار کا تذکرہ آئے گا, قیامت تک جب بھی میرے نبی کے مزار کا تذکرہ آئے گا تو یار مزار کا تذکرہ بھی آئے گا. اور آخری بات کر کے بات کو سمیٹتا ہوں رانا صاحب, نبی علیہ السلام کی وفات کا پتہ چلا, حضرت بکر صدیق کے بیر تشریف لے کے آئے, نبی علیہ السلام کے چہرے مبارک سے کپڑا اٹھایا, بوسہ لیا, اور بوسہ لینے کے بعد مسجد نبوی تشریف لے گئے. خطبہ ارشاد فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. کہ بھائی جو نبی علیہ السلام کی عبادت کیا کرتا تھا وہ سن لے کہ نبی دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں, نبی اس دار الفنا سے دار البقاء کی طرف چلے گئے ہیں. اور جو آدمی اللہ کی عبادت کر رہا تھا فإن اللہ حی لا یموت, اللہ زندہ ہے, اللہ کو موت نہیں آتی, اللہ قیوم ہے. اور پھر آیت کریمہ پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور آپ سے پہلے بھی رسول چلے گئے ہیں,
کیا کوئی رسول جب دنیا سے پردہ فرما رہے تو تم اسلام چھوڑ دو گے؟ انقلبتم علی اعقابکم، اپنی گردن کے بر واپس لوٹ آؤ گے؟ تو کسی کا نقصان نہیں کرو گے سوائے اللہ کے، سوائے اپنے نقصان کے کسی کا نقصان نہیں کرو، اللہ کو تو کوئی نقصان نہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں رانا صاحب گویا کہ یہ آیت ابھی نازل ہو رہی جو سیدہ صدیق اکبر پڑھے، مزاج شناس نبوت ہے، نبی کی تربیت یافتہ ہے، میرے نبی نے دنیا کے ہر شخص کے احسان کا بدلہ دیا، ابو بکر صدیق کے احسان کا بدلہ نہیں دیا، فرمایا اللہ ہی احسان کا بدلہ دیا۔ اور پھر رانا صاحب سیدہ صدیق اکبر نے اپنا سب کچھ نشاور کر دیا سرکار کی قدموں میں۔ اور آج کوئی شخص اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر کی صداقت کو چیلنج کرے، کوئی شخص اٹھے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے حوالے سے کوئی بات کرے اور کہے کہ بھائی معاذ اللہ وہ تو مرتد ہو گئے تھے بعد میں، معاذ اللہ وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے تھے، معاذ اللہ وہ تو اسلام سے باہر نکل گئے تھے، رحمان صاحب میں یہ کہنا ضروری سمجھتا ہوں جس کو صدیق خود خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا اور صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا اور صدیق ہی جملہ اولیاء نے کہا، میں بھی کہتا ہوں صدیق ہے جو نہ مانے صدیق کو وہ زندیق ہے۔ تو جو مقام اور مرتبہ اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو دیا ہے، دنیا کے سارے غوث، دنیا کے سارے ابدال، دنیا کے سارے کتب کسی صحابی کی جوتی کو نہیں پہنچ سکتے، سیدنا صدیق اکبر تو پہنچنا بڑے دور کی بات۔ اور آج اس شخصیت کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور آج اس عظیم موقع پہ ان کے تذکروں کو یاد کر کے امت کو پیغام دینا چاہتا ہوں، جس طرح سیدنا صدیق اکبر نے منکرین ختم نبوت کے خلاف جہاد کیا اور جہاد کے علم کو بلند کیا ہے، نبی علیہ السلام کی اس ختم نبوت کے علم کو دنیا تک کے لیے اتنا سر بلند کر کے چلے گئے ہیں۔ آج اس جذبہ صدیقی کی ضرورت ہے، آج ہمیں اس اسوہ صدیقی کی ضرورت ہے، آج سیدہ صدیق اکبر کی اسوہ کو سامنے رکھے۔ آج امت کے لیے ضرورت یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کی اسوہ کو سمجھے، اس پر عمل پیرا ہو جائے، تاکہ اللہ دنیا میں بھی کامیاب اور کامران کر دے، آخرت میں بھی کامیاب اور کامران کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسوہ صدیقی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی رانا صاحب۔ آمین آمین۔ مفتی صاحب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے علم میں، آپ کے ایمان میں، دنیا اور آخرت کی جو بہاریں ہیں ان میں اضافہ کرے۔ یقین کریں رونگٹے کھڑے ہیں اس وقت، رونگٹے میرے ایسے دوران خون تیز ہے، یہ صرف اور صرف آپ کے انداز بیان کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اللہ آپ کے اوپر بے شمار رحمتیں نعمتیں برسائے۔ یقیناً آج ہم سب کے لیے یہ ایک نئے انداز کا ایک تعارف تھا، اور ہم اس کو یقیناً بہت یاد کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ آپ کو اجر دے۔ آج کی جی بس انشاءاللہ ہم ایسے کریں گے رانا صاحب کہ خلفائے اربعہ اور ان شخصیات کے حوالے سے خصوصی پروگرام کیا کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا خلفائے اربعہ کے حوالے سے انشاءاللہ پروگرام۔ آپ کی رہنمائی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر دے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات کریں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ کی شکر کرتا ہوں، اللہ کی ایمان میں دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔